अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन खान साहब का मार्च, जिसमें आज पहली लाश गिर गई, वो भी फिर हमारी सहाफ़ी बरादरी से। खान साहब को मुबारक हो कि सहाफ़ी आपके लिए खून दे रहे हैं, और जिस तरह दे रहे हैं वो मैं बयान करूँगा अभी। और मार्च कहाँ तक पहुँचा, उसके अब अंदरूनी हालात क्या हैं, उस पर बात करेंगे। फिर यकीनन परवेज़ इलाही का बयान कि ऊपर अल्लाह और नीचे बाजवा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैं समझता हूँ कि ये जो गैर सियासी होना है उनका इन्वर्टेड कामा में, वो कितना गैर सियासी है, और सियासी हलके, पाकिस्तान के दानिश्वर हलके, उनके गैर सियासी होने का क्या क्या सबूत मांग रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहले तो देखें जी, आज एक सदफ नईम नाम की सहाफ़ी जो चैनल 5 पर काम करती थी, ये ज़िया शाहिद मरहूम का चैनल है, ये इस चैनल का शुमार उन चैनल्स में होता है जो तनख्वाह नहीं देते। ये 40 साल खातून जिनके 4 बच्चे हैं स्कूल गोइंग, ये काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, और जो मेरी इत्तला है 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी इनको। और ये कैसे कंटेनर के नीचे आई कि मुझे उस कंटेनर पर चढ़ने वाले एक सहाफ़ी ने बताया कि खान साहब से बात कराने के लिए नामवर चैनल, नामवर यूट्यूबर, उनको बुला लिया गया। 3 जो, एक ये खातून थी और 2 यूट्यूबर जो छोटे यूट्यूबर थे, जिनके व्यूज़ कम हैं, और वो एक चैनल जो कम देखा जाता है, जो तनख्वाह नहीं देता, और एक आसरा, एक उम्मीद, एक कल्चर है वहाँ कि पैशन भी है कुछ कि लगे रहना है कि शायद किसी दिन फिरें। कि वो क्या है ना शेर कि शायद इस रात वो महताब लबे जू आए। तो खातून का महताब लबे जू नहीं आया, और खान साहब के कंटेनर का टायर उनके सीने पे चढ़ गया। तो बताने वाले जो यूट्यूबर नीचे रह गए 3, एक ये खातून और ये 2 यूट्यूबर, वो बताते हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट की कि बड़े चैनल, बड़े नाम के तौर पर आप लोगों को ऊपर ले गए, तो हम 3 ही रह गए हैं लाहौर से, आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी 2, यास्मीन राशिद ने कहा कि अभी 2 किलोमीटर अभी आप और चलें तो फिर आपको भी बुलाएंगे। फिर मियाँ असलम से कहा गया, तो उनका अच्छा मैं देखता हूँ। तो उस पर एक यूट्यूबर ने कहा, जो कभी किसी चैनल में हुआ करते थे, नौजवान, उनका कहना यह है कि मैंने सदफ से कहा कि इज़्ज़त नफ्स पर बात आ गई है, अब हमें छोड़ देना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। खान से इतने लोग पहले बात कर चुके हैं, खान ने हमें कौन सी नई बात कहनी है। तो वो 2 तो हट गए और अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए कवरेज के लिए। ये खातून सदफ जो है पीछे भागती रहीं, और फिर वो हुआ जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे घर इंतज़ार करते रह गए कि माँ शाम को आएगी। है अरशद शरीफ के बाद ये दूसरा बड़ा सानिया है, मगर वो छोटे चैनल की थी, उसकी लाश से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था। तो वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर भी बस एक हादसे के तौर पर उन्हें दिखाया गया, बताया गया। और ख़ान ने भी सादुकी में ये कहकर कि नईम के हादसे के बायस वो गुजरांवाला पहुंचने के बजाय यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा, जो हालात हैं कि जब वहाँ पहुँचे तो बताते हैं कि 1000-1500 लोग थे, और जब चले थे शादरा, जहाँ से भी चले थे, वहाँ 5-6 हज़ार लोग थे। और रास्ते में छोटे छोटे कैंप थे जहाँ बच्चे जो वोटर नहीं हैं और ख़वातीन, बूढ़ी, वो बैठे हुए थे कैंपों के अंदर। और एक ½ किलोमीटर या उससे कम, ज़्यादा नहीं, ये कई लोगों से कंफर्म किया है, गारों का काफ़िला है, जो वज़ीर बनने के उम्मीदवार हैं, जो वज़ीर हैं, उनके लोग हैं, जो कौमी असम्बली के रुकन हैं, जो कौमी असम्बली के रुकन बनना चाहते हैं। क्योंकि हर जगह मफाद परस्तों का एक हजूम है, हर पार्टी में, हर आस्पेक्ट में कहना चाहिए, हर शोबे ज़िंदगी में, कि भंवरों की तरह, मक्खियों की तरह, बर्रों की तरह ये चारों तरफ घूमते हैं। जैसे यहाँ से कल या आज या गुज़रे परसों में 3 स्टूज
وزیر بننے کے چکر میں پورے امریکہ میں ادھم ڈالے پھر رہے ہیں. اور انہی کے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ 2 تو وزیر کنفرم بننا چاہتے ہیں، ایک بھی پیچھے لگ گیا ہے کہ شاید اس کا نمبر بھی آ جائے، وزارتیں خالی رہ جائیں تو اسے بھی ایک تھما دی جائے. تو بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، وہ بھی چلے گئے. ہر طرف وزیروں کا کہنا چاہیے کہ خواب آنکھوں میں لیے لوگ خان کے گرد گھوم رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت آنے والی ہے. مگر مارچ یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کی اکثریت مقبولیت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. خاص کر بھارت کے میں جو جشن منایا گیا خان صاحب کے بیانات کے حوالے سے، اور جس طرح ریاست کو خان صاحب گندہ کر رہے ہیں، اور ان کا ریاست مخالف بیانیہ جو ہے وہ بھارت میں پاپولر ہو رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اکیلا عمران اور 75 سال بھارت کی سازشوں کے ایک طرف ہے. تو نظر بھی آ رہا ہے. اور پھر حکومت کا یہ کہنا کہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لوگ مارے جا سکتے ہیں، لاشیں گر سکتی ہیں. اور پھر صحافیوں کا یہ بتانا کہ خان کے کنٹینر کے گرد جتنے گارڈ ہیں انتہائی خوفناک بدتمیز. اور اس صحافی جو انم صدف ہیں ان کے حادثے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بدتمیزی کو گارڈ کا بڑا دخل ہے، اور انتہائی جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے سیکیورٹی کے نام پر، کہ اب ہوا یہ دی جا رہی ہے کہ خان صاحب کنٹینر سے اتر آئے جب وہ لڑکی اپنی جان سے گزر گئی یا جان سے گزر رہی تھی، جب اس کے سینے پر درجنوں سینکڑوں فٹ لمبے کنٹینر کا ٹائر اس کے سینے پر رکھا تھا. تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. آپ نے سن لیا ہوگا کہ ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک بڑھا دیا گیا ہے، اور ریاست کھڑی ہو گئی ہے، اور کہہ دیا گیا ہے خان کو کہ اب تم انٹر نہیں ہوگے. پھر خان کا بیانیہ جو للکار رہے ہیں وہ باجوہ کو، ISI کو اور سب کو کہ ہم کوئی جانور ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں. اور میں تو اپنی جد و جہد سے آیا ہوں 26 سال کی، اور میں کوئی آرمی ڈکٹیٹر کی نرسری میں پلا ہوں. مطلب جب خان صاحب یہ جملے کہہ رہے تھے میرا ہنسی سے برا حال تھا. جنرل گل حمید سے لے کر جنرل پاشا تک، اور پاشا سے ظہیر الاسلام تک، اور ظہیر الاسلام سے فیض حمید تک، سارے چہرے ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے دار گئے اے کوئی کی کہنا پہ گا کہ وہ سارے آگے. اور باجوہ صاحب کا چہرہ اترا ہوا کہ یار میں نے تو ایسے نمک حرام دیکھے بھی نہیں کبھی. اور پھر خاص کر مجھے مولانا عبدالستار عیدی بہت یاد آئے. وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ جب تعلیم آئے گی، ایجوکیشن آئے گی تو یہ ملک بدلے گا. یہ تو پڑھا لکھا تھا نا، یہ فوجیوں کے ساتھ مل گیا اور میرے جیسے لوگوں پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہمارا ساتھ دو، ہم انقلاب لائیں گے. یہ جانور، وہ جو انہوں نے گفتگو کی تھی میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا مجھ سے، کہ یہ ابھی بھی خواب دیکھتے ہیں. اب ان کو ایک عمران مل گیا ہے اقتدار کا بھوکا. تو سب کچھ یاد آ گیا ہے 26 سالہ جد و جہد کا کہ میں نرسری میں نہیں پلا ہوں. اور نواز شریف، شہباز شریف، چیری بلاسم کہ میں ان سے کیوں مذاکرات کروں گا، کہ مجھے جن سے مذاکرات کرنے ہیں میں انہی سے کروں گا. سب کو پتہ ہے کہ تم انہی کے رات کو پیر پکڑتے ہو، انہی سے مطالبات کرتے ہو، اور جب وہ نہیں مانتے تو صبح کو شور کرنا شروع کر دیتے ہو، گالیاں بکنے لگتے ہو، مغلظات بکتے ہو. وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ وسیم اکرم نے اقرار کیا ہے کہ وہ کوکین لیتے تھے 2013 تک، اور ان کی مرحومہ بیوی نے بھی ان کی جیب سے کوکین پکڑ لی تھی. اب اس سلسلے کو دیکھیں کہ ان کا سلسلہ مریدیہ کہاں تک جاتا ہے، اور آپ کے پاس کیا کیا خبریں ہیں گزشتہ 5-7 سال سے کہ کون کون یہ کوکین لیتا ہے، کتنا ہیوی ڈوز لیتا ہے، ریحام خان کی کتاب سے لے کر. اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات رات میں ہوتے ہیں جب رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور صبح جب مذاکرات کی رات گزر جاتی ہے تو اسے مذاق رات بنا دیا جاتا ہے اور بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اسی کوکین کا اثر تو شیخ رشید ٹیلی ویژن پر آ رہے تھے، مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ سیاستدان ہو، سیاسی کارکن ہو تو ایسا ہو کہ سب کچھ پلٹ دیا ہے، مارچ پہنچنے سے پہلے زندگی بدل جائے گی پاکستان کی. مگر یقین کریں سب سے زیادہ پریشان شیخ رشید ہے. اسے پتہ چل گیا ہے، وہی سب سے زیادہ کنٹینر پہ بے چینی پھیلا رہا ہے اور بتا رہا ہے
کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اچھا، پھر یہ مارچ کی تاریخ جو ہے پوری انسانی تاریخ میں، زندگی میں، کہ جو مارچ نکلے ہیں ماؤ تک، اور بعد میں بھی بہت سے بڑے مارچ ہیں، اس میں یہ پہلا مارچ ہے جو تفریح کی طرح 3-4 گھنٹے چلتا ہے، شام کو ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے اب تم چلے جاؤ، نئے لوگ صبح کو جہاں پر ہم رکے وہ شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ نمبر کم ہوتا جا رہا ہے، نمبر بڑھے گا نہیں۔ اچھا، پھر یہ ایک صوبے کا ہے، جب یہ اینڈ پر پہنچیں گے کے پی کے سے کتنے لوگ آئیں گے، حکومت کس طرح ریئیکٹ کرے گی، وفاقی حکومت، اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت بھی گر سکتی کسی لمحے، اور سرحد میں بھی گورنر راج لگ سکتا ہے۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے، سوات کے جو حالات ہیں، اور وہاں پر جو بد امنی پھیل چکی ہے، خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور شور یہ ہے کہ جناب انقلاب لانا ہے، سبز انقلاب لانا ہے، امر بالمعروف نہی المنکر کا انقلاب لانا ہے، اور اسلامی ریاست مدینہ، یہ جو آپ کو سب کو پتہ ہے۔ تو دیکھیں یہ خان صاحب جو شہباز شریف، نواز شریف کو، ان سب کو مغلظات بکتے ہیں، اور جو ان کا لہجہ ہے وہ اصل میں مجھے تو ایسا لگا ہے کہ جیسے وہ شکایت کرتے ہیں کہ بڑی اولاد بڑی اولادی ہوتی ہے، کہ نواز شریف بڑی اولاد ہیں آرمی کی، اور یہ چھوٹی اولاد ہے، تو ان کی توجہ ان پہ زیادہ ہے، ان کے گناہ جلدی معاف ہو جاتے ہیں، مگر وہ پیر بھی جلدی پکڑ لیتے ہیں، ووٹ کو عزت دیتے دیتے ووٹ کی شلوار اتار دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ شام کو وعدہ کرتا ہے، صبح مکر جاتا ہے۔ وہ حامد میر نے کل بتایا کہ 2018 میں جب طے ہو گیا کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے باجوہ صاحب نے، تو باجوہ صاحب کو میرے سامنے ایک صحافی سمجھا رہے تھے کہ اس پہ اعتبار نہ کرنا، یا آپ کو وہاں لے جا کے مارے گا کہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو اب تو سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے ساتھی ان کے ناراض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دور سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایک ایک ساتھی کر کے چھوڑتے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے گا اس مقبولیت کا گراف گر رہا ہے۔ حکومت اس بات کا انتظار کری، جو مذاکرات کی کہانی تھی، جو کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں سعد رفیق سے خالد مقبول صدیقی تک، مریم اورنگزیب، یہ سب لوگ ڈالے گئے تھے، مذاکرات ہونے سے پہلے ختم ہو گئے، کیونکہ خان صاحب کا جو اسٹائل ہے کہ صبح کو شام کو کوئی بات کرتے ہیں، رات کو کچھ کرتے ہیں، جب صبح کو گالیاں دیں گے تو کون مذاکرات کرے گا۔ کہا فواد چودھری کہتے تھے کہ جی انتخابات مارچ اپریل میں کرا لیں، تو یہ اکتوبر میں کہتے ہیں، بیٹھ کر جون جولائی کی خبر مجھے کل پرسوں سے تھی کہ جون جولائی پہ راضی ہو گئے، مگر جون جولائی میں گرمی بہت ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اگست تک جو صورتحال ہے، تو وہ اکتوبر میں ہی ہونے تھے یا پھر مئی میں ہو جاتے، مگر اب کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، کل شامی صاحب کے پروگرام میں پرویز الہی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے باجوہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ اور یاد ہوگا کل میں نے پروگرام کہا تھا کہ پرویز الہی پر خان صاحب ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور سیالکوٹ سے جائیں گے پھر گجرات گھوم کر آئیں گے، مگر اب سیالکوٹ نہیں جا رہے اور راستہ نہیں کاٹ رہے، گجرات سے گزرنا ہی گزرنا ہے، مگر سرسری سے گزریں گے، نمبر کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آج مجھے ابھی صبح کسی نے بتایا کہ پرسوں لاہور میں کوئی شادی ہوئی جو باجوہ صاحب کے فادر ان لا ہیں، ان کے کوئی کلوز ریلیٹیوز میں، تو وہاں باجوہ صاحب بھی تھے، پرویز الہی بھی تھے، پھر پرویز الہی کی، مونس الہی کی اور باجوہ صاحب کی 1 گھنٹے کی اسی شادی میں ایک پرائیویٹ روم میں جا کے ایکسکلوسیو میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اوپر اللہ ہے میرا اور نیچے باجوہ صاحب ہے۔ تو اس سچویشن میں دیکھیں، اچھا پھر لوگ ٹوٹ رہے ہیں، عوام بھی، کہ جو انڈیا نے گورو جیسے اور پھر انڈیا کے ٹوٹل میڈیا نے جس طرح سے خان صاحب کو سپورٹ کیا، جشن منایا گیا، لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے کہ بھارت خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، بھارت نے، اور بھارت کی حمایت بڑے پیمانے پر سامنے آئی ہے، اور پھر خان صاحب جس طرح اپنے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھیڑ ہیں، ہم بکریاں ہیں، اور انقلاب اور وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، وہی چورن جو انہیں پتہ ہے کہ کتنا چورن ڈالنا ہے آزادی کا، کتنا رجیم چینج کا، اور کتنا امریکہ کے خلاف، اور کتنا نہی المنکر کا، عمل بالمعروف جسے کہتے ہیں آپ خان صاحب۔ تو اس سچویشن میں دیکھیں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، اور اس سے اکانومی گر رہی ہے۔ اچھا، پھر حکومت کا ایک اشتہار چل رہا ہے، نوٹ کریں، بہت ہی عجیب بات ہے
کہ جب چائنا کا وزٹ ہوتا ہے یا چائنا سے معاملات ہوتے ہیں، ڈالر گرنے لگتا ہے اور معیشت سنبھلنے لگتی ہے تو دھرنے احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. لوگ غور سے دیکھیں. اچھا، یہ بہت حیران کن بات ہے، یہ بالکل درست ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ابھی چند دن پہلے میں نے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ جب یہ ایڈ نہیں آیا تھا کہ جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو تو خان صاحب دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. 4 سال کی حکومت میں خان صاحب نے سی پیک پہ کام نہیں کرنے دیا. یہ آخر کس کا ایجنڈا ہے؟ مگر پھر خان صاحب امریکہ کے خلاف بھی بیانات دیتے ہیں، مگر یہاں لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں. یہاں پاکستان کا وقار یہاں بھی گرانے کے لیے ان کے پاس لوگ موجود ہیں جو پومپیو سے جس طرح سے سوالات کیے گئے اور پومپیو نے جس طرح سے بائیڈن انتظامیہ کے خلاف بیان دینے سے انکار کیا اور جھڑک دیا آلموسٹ، اور ان کے ووٹ ان کے منہ پہ مارے، وہ ساری چیزیں آپ لوگ سن چکے ہیں، میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو اس سچویشن میں معاملات جہاں خراب ہو رہے ہیں وہاں یہ جو ریاست کا بیانیہ آیا ہے، کیا کہتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا، کہ وہ انتہائی غیر سیاسی ہو چکے ہیں اور اگلے 15 سال تک اب کوئی سیاسی رول ادا نہیں کرے گا، کہ 12 کمانڈر نئے آ گئے ہیں اور باجوہ صاحب اپنی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں کہ تاکہ کوئی انٹرونشن نہ ہو. پھر دوسرے عدالتوں میں بھی وہ جج لے آئے ہیں. تو پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ کتنے غیر سیاسی ہو گئے. پھر دوسری طرف جو بلوچی، سندھی، اردو بولنے والے اور پشتون انٹلیکچوئل و صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی غیر سیاسی ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو سول حکومت کو پورا اختیار ہو کہ وہ بلوچیوں سے ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کریں، لو اور دو کی بنیاد پر. انہیں دینے کا اختیار بھی ہو، لینے کا اختیار بھی ہو، تب پتہ چلے گا. ان کے مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہو کہ بھئی جو مارے گئے وہ تو اب مارے گئے، اب تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کا جو تاوان دینا ہے، ریاست نے جو معافی مانگنی ہے مانگے. اسی طریقے سے یہاں کراچی میں رینجر کو فوری واپس لے کے جائیں، 35 سال سے جو بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوا، جہاں پانی پکنا شروع ہوا، جہاں بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے، تشدد اور بھتہ خوری سے لے کر ایک داستان علم ہے. منشیات کی اسمگلنگ، جانے کیا کیا اس رینجر کے کھاتے میں پڑا ہے. اسے واپس لے کے جائیں. اور ایم کے ایم جو اپنے کرتوتوں سے خود ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ایم کے ایم ہو، سب کو پتہ ہے کہ اس ایم کے ایم نے کراچی کو کیا دیا اور کراچی سے کیا لیا. انہیں اپنے منطقی انجام تک خود پہنچنے دیں یا ان کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر خود آگے آنے دیں. اگر آپ غیر سیاسی ہیں، ان کے دفتر کھولیں، ان کے لڑکوں کے بارے میں بتائیں، اور وہی کہ اگر بلوچی زندہ ہے تو انہیں بھی رہا کر دے اگر یہ زندہ ہے، نہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. پھر منظور پشتین سے بیٹھ کر گفتگو کریں، علی وزیر کو رہا کریں، اور یہ سب کام سیاسی حکومت کرے. اگر آپ واقعی غیر سیاسی ہو چکے ہیں، ورنہ کوئی آپ کی اس بات پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اور خان صاحب کے پاس ایک یہی ایج حاصل ہے، اور میں یہ یقین سے جانتا ہوں کہ آپ کبھی غیر سیاسی نہیں ہوں گے. آپ کے اسٹیکس اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ڈیفینس سے لے کر پانی مافیا تک اور زندگی کے ہر شعبے حیات میں، کیونکہ آپ اتنی بڑی فوج ہیں، اتنی بڑی ریٹائری کا ایک پورا ہجوم ہے آپ کے ساتھ. آپ کیسے الگ ہوں گے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، انڈیا کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب میں اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی بہت عرصے سے ہو رہی ہے اور اس وقت بہت سنجیدگی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں سے ضد ہو رہی ہے کہ 370 ریسٹور کیا جائے، جو لفٹ کر لیا انڈیا نے 5 اکتوبر 2019 کو، جس کی بنیاد پر کشمیر کو ضم کر لیا گیا یونین انڈیا میں. تو اسے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ کیا اب آپ کے حالات زندگی ایسے ہیں کہ آپ انڈیا سے اپنی بات منوا سکیں، تو جواب آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر خاندان میں ایک پھپھی، ناراض پھپھی ہوتی ہے جو شادی کے موقع پہ ناراض ہو جاتی ہے. اگر وہ ناراض رہے تو شادی رک جاتی ہے، اسے منانا پڑتا ہے. تو ہم وہ پھپھی ہیں.
مگر میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ اس پھوپھی کی کوئی کیئر نہیں کرتا. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پھوپھی یہ ڈبل کھیلتی ہے, پھوپھی ہر شادی خراب کرتی ہے, اور پھوپھی کے پاس اب دینے کے لیے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مطالبات مانے جائیں گے, انہیں ہی مطالبات تسلیم کرنے پڑیں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہ چائنا جا کر کیا گیم کرنا چاہتے ہیں, کیا واقعی سعودی عرب بھی اس کیمپ میں چلا گیا ہے, میرا دل یہ بھی نہیں مانتا. پھر ایرانی ایمبیسڈر کا پاکستان کی آرمی اکیڈمی میں آ کر خطاب کرنا, خطے پر گفتگو کرنا, فوجیوں کو لیکچر دینا, یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے, اس میں پھر ابھی رائٹ اوے تو نہیں جا سکتا, پھر کسی اور موقع پر. مگر یہ سب کچھ ورلڈ آرڈر کے خلاف ہو رہا ہے, جن سے آپ قرض بھی لے رہے ہیں, امداد بھی لے رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کا تاوان کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن سے بھی ہیلپ چاہتے ہیں. ان سب کے اگینسٹ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور ایسے میں خان صاحب کیا کیا گل کھلائیں گے, اور خان صاحب جب ہارنے لگیں گے کہاں تک اتریں گے, کیا کچھ کر سکتے ہیں, یہ میں نہیں جانتا. مگر حالات مجھے اچھے نہیں نظر. اب میں آخر میں صرف آپ سے کہ نیو یارک میں ایک مارچ ہوا ہے پی ٹی آئی کا, جس میں اچھے خاصے لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے, جو 1500 2000 بھی ہو سکتے ہیں. گاڑیاں بھی ہیں. لوٹے مریم کے پاپا, مریم کے پاپا, حمزہ کے پاپا, حمزہ کے پاپا, زور سے بولے مریم کے پاپا. مگر ساتھ میں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر پی ٹی آئی کا ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے, جس میں کل 21 لوگ تھے. میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اجازت. تاریخ کا حصہ ہے کہ کتنے ہی نامور اور اس سے بھی کہیں زیادہ گمنام سیاسی و صحافتی کارکنان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جانوں کا نذرانہ دیتے آئے ہیں, کبھی جان بوجھ کر اور کبھی نیم تاریک راہوں میں. ان کی قربانیوں کو کبھی خراج تحسین پیش کیا گیا تو کبھی مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. آج کی منقسم دنیا میں اس کا اظہار پہلے جیسا نہیں دکھتا. ایک طرف عمران خان کہہ چکے ہیں کہ صحافی ارشد شریف کو انہوں نے خود پاکستان چھوڑنے کا کہا, دوسری طرف خان کے حواری پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن کے سامنے کیے گئے احتجاج میں نعرے لگاتے رہے کہ اسی صحافی کے خون سے اب انقلاب آئے گا, اور وہ بھی ایسا انقلاب جو ان کے مطابق نہ پہلے آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا. ارشد شریف کینیا کس طرح پہنچے, کس بے دردی سے کس کی انا اور خواہش کی بھینٹ چڑھا دیے گئے, اس کی تحقیقات کہا جاتا ہے کہ جاری ہیں. لیکن گنتی کے جو چند پی ٹی آئی ارکان اس احتجاج میں شریک تھے, انہوں نے پارٹی کا جھنڈا اٹھائے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان اور عدلیہ ارشد شریف کے قاتلوں کو فی الفور سزا دے. بقول فیض کہ چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم, جہاں گوا کر تیری دل بری کھا بھرم, ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا, ارشد تیرے خون سے